जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए, जिन जिन इलाकों में हुए अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे वाक़यात हुए, लेकिन कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मैं मतलब अपनी हुकूमत को जहाँ जहाँ इंतज़ामिया थी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम को, आईजी पुलिस, एफसी और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। गो के एक अजीब व गरीब इलेक्शन था जनाब स्पीकर साहब। मेरा अपना गांव तकरीबन उसमें 900 साढ़े 900 वोट है। 155 वोट टाउन की तरफ निकाल दिए, बाकी रिमेनिंग 600-700 वोट यूनियन की तरफ से था। अब मेरा घर जॉइंट फैमिली है, भतीजे भतीजियाँ फैमिली सारी मेरी इकट्ठी रहती है। मज़े की बात यह है कि मेरी एक बीवी का वोट टाउन में था, दूसरी का यूनियन में था, 2 बेटियों का इधर था, 2 भतीजियों का इधर था। और जो मेरा आपने तो देखा हुआ है, आपका इलाका है, उसको उठा के तकरीबन कोई 12 किलोमीटर दूर, अच्छा आशर ये किया गया। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन वाले कौन हैं। ऐसा भी हुआ है कि 40 किलोमीटर दूर गांव का वोट 6 वोट उधर जा रहे हैं, 5 उधर जा रहे हैं, ये अशर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया इंतज़ामिया के ताउन से, मकामी इलेक्शन के जो अमला था। तो अब जो नई हल्का बंदियाँ आई हैं, जिसमें मैं आपको अदराए मजाक, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ख़ास करके मैं अपने और आपके हल्के का जिक्र करूँगा। मेरा हल्का 77 में 1977 उसमें जब आज की आबादी और 50 साल हो गए उसको, उस वक्त आपका इलाके का कोट खान मोहम्मद और किंगरी सिर्फ मेरे साथ शामिल थे हमारे हल्के में बारकान में, बाकी आप लोग उस तरफ थे, लोरलाई के साथ थे। अब खूबसूरत जो अभी इन्होंने किया है, और फिर 85 में इंडिपेंडेंट हो गए। आपका हल्का हो गया बारखान, मुसखेल, दुक्की, लोरलाई, 4 हल्के बन गए। अब नई हल्का बंदी जो कल मैं सफ़र कर रहा था, रास्ते में मुझे व्हाट्सअप की गई, मेरी आबादी है 1,72,000 और तकरीबन 1 लाख से ऊपर कुछ आपकी आबादी है। हमारा और आपका दोनों ज़िलों को इकट्ठा करके एक हल्का। दुक्की की आबादी 1,51,000, वो भी मुझे पता है कि किस तरीके से वो 1,51,000 है। आपको भी अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे कितनी वो मर्दमशुमारी में क्या क्या किया गया। उसको अलहदा सीट दे दी और हमें आपको इकट्ठा कर दिया गया। अब आपका कल्चर, आपकी ज़बान, मेरा कल्चर, मेरी ज़बान एक दूसरे के बिल्कुल ही कोई सिलसिला ही नहीं बनता है। अब पता नहीं कौन सी वो शख्सियत वहाँ पे इस्लामाबाद में तशरीफ़ रखती है या रखता है कि वो इस तरीके से उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन कराई। और 85 से लेकर 15 और 20, 35 और 2 37, 38 साल हो रहे हैं कि हमारा हल्का अलग आ रहा है, हमारी आबादी पूरी है, सिलसिला पूरा है, इसको उठा के उसमें डाल दिया। फिर आपके हल्के को शिरानी का आधा योब उठा के शिरानी में डाल दिया। कौमी असम्बली में हमारा बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी ये था। फिर बारखान को उठा के, पता नहीं बारखान के साथ किसी को बहुत ज़्यादा किसी हमसाय को प्यार है, उसको फिर वापस लोरलाई में डाल दिया गया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि हल्का बंदियों के साथ ये कौन ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान का कौन सा ऐसा हमदर्द बैठा हुआ है कि ये हरकतें कर रहा है। देखिए, बलूचिस्तान सदियों से महरूमी का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी सूबाई असम्बली की सीटें और कौमी असम्बली की सीटें बढ़ा दी जाती, ख़ास करके कौमी असम्बली की सीटें बढ़ा दी जाती हैं कि हमारी इतनी महदूद सीटें हैं कि वहाँ पे जो है कौमी असम्बली में 300 प्लस सीटें हैं और हमारे 12, 14, 16 आदमी, उनकी आवाज़ सुनना तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी कोई गवारा नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब उनको एहसास हुआ कि बलूचिस्तान भी कोई है
تو پھر ہمارے پارٹیوں کو اور ہمارے اکابرین کو انہوں نے گلے لگایا ہے. تو حلقہ بندیاں یہ ہم ٹوٹلی آپ کی طرف سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے بھی, اور میرا خیال ہے سب متاثرین ہیں, حاجی نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے جو بھی ہیں, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم کورٹ میں جائیں گے, زہری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم جھولی پھیلا کے ان کے آگے بیٹھیں گے, بحث کریں گے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے, آپ کیوں اس کو وہ اس طرح. وہ ہمارے پرانا ایک مثال ہے اسپیکر صاحب, میں 2 منٹ لوں. وہ ہمارے پرانے ہندوؤں کے زمانے میں ان کی دکانیں ہوتی تھی, تو ہمارے بڑے جو تھے وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے, تو وہ 1 ٹکا ان کو ملتا تھا گھر سے, تو وہ ادھار پہ چلتا تھا. وہ ہندو وہ یہ دمبے کی مینگڑیاں نہیں ہوتی, وہ رکھ دیتا تھا کہ یہ بابر صاحب کی ہیں, یہ کھیتران صاحب کی ہیں, یہ فلانے کی ہیں, تو پہلی تاریخ کو وہ حساب کرتا تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اس کا تالا کھول کے وہ ساری مینگڑیاں جو ہے نا آپس میں مکس اپ کر دیتے تھے. تو یہ ہاں بھائی مکھی حساب دو, تو مکھی کہتا تھا یہ مینگڑیاں مکس اپ ہو گئی, جاؤ بچے پھر بعد میں حساب کریں گے. بلوچستان کے ساتھ وہ مینگڑیوں والا کام کر رہے ہیں کہ مکس اپ کر کے قوموں کو لڑانا, ان کے حقوق کی. دیکھیں اب پھر میں آپ کی اور اپنے حلقے کی طرف جاتا ہوں کہ کیا کوئی آپ چیئر ہیں, آپ بتائیں کہ کوئی لاجک بنتی ہے کہ آپ کا حلقہ اور ہمارا حلقہ ضم ہو. یہ عجیب بات ہے. کوئی یہ یونین کونسلوں کے ساتھ یہی کیا ہے, وارڈ کے ساتھ یہی کیا ہے, اور آج یہ کر رہے ہیں, اور پھر سنوائی نہیں ہے آگے. اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ بلوچستان کو اعتماد میں لیں, اس کو سینے سے لگائیں, اس کی سیٹیں بڑھائیں, اس کی آواز کو اسلام آباد کے وہ جو بھنگ اگتی ہے آس پاس, اس کے خمار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہمیں چاہیے سیٹیں ہماری بڑھائی جائے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. یہاں پینے کا اس وقت قحط سالی ہے جناب اسپیکر صاحب آپ کے علاقے, اور میں اس الیکشن میں تو ورک نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا پھر ایک لیبل لگ جائے گا. آپ یقین کریں کہ آپ ان کے آگے 1 کروڑ روپے ڈال دیتے اور اس طرف سے 1 کین پانی کا رکھ دیتے, وہ اٹھا رہے تھے, وہ نہیں اٹھا رہے تھے. اس حد تک پینے کے پانی کی تکلیف ہے. ہمیں ڈیم کی صورت میں دے, ہماری آواز سنیں. یہ تو حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات تھی. ثنا صاحب نے کہا کہ پچھلے دنوں جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے, بالکل ہم ان کی جائز باتوں کو مانتے ہیں, لیکن دوسری طرف بھی جائیں جناب اسپیکر صاحب. میرے ہمسایہ گاؤں کا ایک بچہ 12 سال کا بچہ, ماں اس کو چائے پلا کے صبح کو ناشتے واشتے تو غریبوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں, ایک گائے دیتی ہے کہ جاؤ اس کو چرانے لے جاؤ. اور اسپیکر صاحب اس بچے کا فوٹو دیکھیں, آپ رونا شروع ہو جائیں گے, اتنا خوبصورت بچہ ہے وہ. آگے آتا ہے ایک بوبی ٹریپ, ایک مائن لگی ہوئی ہے, اس پہ وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے. وہ سجایا بچہ جب واپس ماں کی طرف جاتا ہے تو اس کی شکل نہیں پہچانی جاتی. کیا یہ سرمچاری ہے, یہ آزادی ہے؟ اس طریقے سے بلوچستان کو آزادی آپ دلائیں گے؟ میں ابھی گیا, پچھلے سے پچھلے جمعے گیا, رات کو میں میرے گارڈ گشت کر رہے تھے, صبح کو وقت ہی مجھے جگایا گیا کہ جی آپ کے باغیچے کے ساتھ ہینڈ گرنیڈ لگا کے وہ بارودی مواد دفن کیا گیا ہے. وہ بھی رستہ تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ کرنے والوں سے, میں ڈرتا صرف اپنے اللہ کی ذات سے ہوں, باقی خوف کیا ہے, ڈر کیا ہے, موت ایک دن برا کے, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. میں جاتا یا میرے گاؤں کا ایک بچہ یا میری گاؤں کی ایک عورت, وہ وہاں پہ اس پہ چڑھ جاتی اور وہ پھٹ جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے. کیا اس طریقے سے آپ بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چائنیز جو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ٹیچر ہیں, ہماری وہ جو بلاسٹ ہوئی ہے وہ بھی ہماری ایک جان تھی, اس بلوچستان کی روح تھی, وہ جا کے بلاسٹ کر رہی ہے. کیا آپ کا تعلیمی سلسلہ رک رہا ہے یا بڑھے گا اس سے؟ یا آپ کی بیرونی جو ایجوکیشن کے سلسلے میں, فائنانسنگ کے سلسلے میں, ترقی کے حوالے سے بلوچستان, تو کیا اس ایکشن سے رک جائے گا یا بڑھے گا؟ میرا یہ سوال اٹھتا ہے. اب میرے گھر اب کیا کریں گے؟ مجھے موت تو مجھے ہر سیکنڈ میں قبول ہے.
ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب میں موت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا ہوں. میں اڑ گیا کیا ہوگا؟ آپ بارکھان کے 1,72,000 لوگوں کو ایک بم سے اڑا کے آپ آزادی حاصل کرتے ہیں؟ آپ اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں آئیں کمپیٹ کریں, CSS کریں, PCS کریں, آرمی میں جائیں. ثنا صاحب نے کہا کہ دیرا بگٹی میں یہ جو پچھلے دنوں مس ہیپ ہوا ہے پانی والا, جناب تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, 1 دن 2 دن لیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے چیف سیکرٹری وہاں پہ موجود, پھر جس کو یہ, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, یہ جس کو گالی دیتے ہیں وہی فوج کے جوان وہاں پہ اس وبا کے درمیان میں لاکھوں لیٹر پانی لے کے, امدادی چیز لے کے آج دن تک وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. اسی پاکستان کی مٹی سے پیدا ہوا وہ سپاہی, وہ افسر. میرا 12 سالہ بچہ مائنس میں مرا ہے, کوئی سرمچار یا ان کے جو بڑے ہیں فاتح کے لیے نہیں آیا. IGFC ڈائریکٹ ان کے گھر پہ اترا ہے, اور اس نے اشوئی کے لیے ان کے گھر میں, جہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ایک موٹر سائیکل اچھے طریقے سے نہیں جا سکتی, وہاں ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا اور اس نے ان کو جا کے دلاسا دیا. تو ہمیں افسوس تو یہ ہے کہ کون آیا ہے؟ آپ تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے, پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارا سوئٹزرلینڈ کرتے ہیں. آپ تو سوئٹزرلینڈ کا پانی ہو, لوگ تو پتہ نہیں اس کو نوز باللہ ہو کیا ہے, آب زمزم سے زیادہ سمجھتے ہیں کتنا اچھا پانی. آپ تو وہ پانی پی رہے ہیں جناب. دیرا بگٹی میں تو وہ کولرا سے مر رہے تھے, آپ نے کیا بھیجا؟ آپ سوئٹزرلینڈ کے پانی جو صبح شام آپ نہاتے ہیں, جس میں ایک چھوٹا سا 1 لیٹر کا پیک بنا کے بھیج دیتے کہ جی یہ میری قوم ہے. ایسے آزادی کی آوازیں تو آپ بہت لوگ لگاتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزادی یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں, آزادی یہ ہے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہو, آپ ان کی خوشی میں شامل ہوں. آپ 20,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ نہیں ایسے, یہ آزادی آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے, سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. ہمیں یہ پاکستان چاہیے, یہ آزادی چاہیے جو ہم 1947 میں قائد اعظم نے دلائی. جو آج ہم آزاد مملکت میں کھڑے ہیں, ہم بول سکتے ہیں آزادی ہے, ہم چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ تو وہاں پہ غلام کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, جب ان کی مرضی ہو آپ کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیں گے. آپ کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ تو جناب اسپیکر صاحب کچھ چیزیں میرے خیال سے کاروائی کی طرف جن کا میں تھوڑا سا مختصر جواب دے رہا ہوں. ثنا صاحب نے فرمایا تھا کہ 361 ملازمین جو میرے محکمے سے ہے, میں ان کے گوش گزار کروں گا کہ ان کے بی بی کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں. ود ان فائل کمپلیٹ ہو چکی ہے, سب چیز کل کیبنٹ ہے, کل کیبنٹ سے میں کرا کے انشاءاللہ 5-6 دن میں ہم ایک فنکشن رکھ رہے ہیں جس میں آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, تمام دوستوں کو, ثنا صاحب کو خاص کر, بی بی کو, حاج صاحب والوں کے جو بھی آنا چاہیں ہماری طرف سے, آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو 361 ملازمین میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, ایویں ہی کرپشن کی نظر ہو کے ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. تو تھوڑے سے ہیں میرے خیال کو, چند انگلیوں پر گنے جاتے ہیں, باقی ہم ان کو آرڈر دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ تقریب ہم CM صاحب سے آج یا کل ہم ٹائم لے لیں گے, اس کے یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن سے بھی میرا خیال ہے کوئی, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, 50 60 70 آرڈر ہیں جو SDOs کے ہیں, وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ان بے روزگاروں میں تقسیم کرائیں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا جی زیر صاحب, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ پچھلے اس کے لیے تو میں آج جائے نماز لے کے آیا پچھلی حکومت کے لیے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے. 8,000 پوسٹیں ہیں ایجوکیشن کی, جس میں BEd اور MEd کو ہم نے ریلیکس کیا ہے. آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ نیوز پیپر میں آ جائے گی اور شفاف بھرتی ہوگی, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی سر, آپ سمجھے کہ ود ان 2 ویکس
انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. منسٹر صاحب بھی آ جائیں گے کیونکہ ہم سب حلقوں میں گئے ہوئے تھے. اسی طریقے سے میرے اس کی انجینئرز کی ہیں 191 پوسٹیں, وہ اگلے 2-3 دن میں ہم آپ کو ان کے ڈیٹ دے دیں گے ٹیسٹ انٹرویو کی. اسی طریقے سے کلاس 4 کی میری 3700 نئی پوسٹیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں وہ بھی اس کی کمیٹی وغیرہ اس کی ساری تشکیل ہو گئی ہے. صرف ہم نے آج یا کل سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ ڈیٹ دینی ہے, وہ بھی ہو جائے گی. جیسے کہ ہمارے ظاہری صاحب نے فرمایا کہ جو بھی پیسے چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن بھرتی کریں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, خاص کر کے میں اپنے محکمے کا کہتا ہوں کہ خالی انجینئرز میں اگر میں کرپشن کرنا چاہوں, اور وہ بھی ٹیکنیکلی طریقے سے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی بھی, 70-80 کروڑ کی گیم ہے. لیکن وہ 70-80 کروڑ میں کیا 70-80 روپے کیا 70-80 پیسے میں اپنے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی میرے محتاط آتے ہیں ان کے لیے میں ان کے بچوں کا خون سمجھتا ہوں. میں چیلنج پہ کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا اس ایوان کو, کہ کہیں پہ بھی اگر 5 روپے بھی کسی نے, 1 روپیہ بھی کسی نے میرے 3700 پوسٹ 1 اور 191 پوسٹ لیا, سرکاری کارروائی تو ہوگی. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو سیکریٹریٹ میں رسا ڈال کے گھسیٹوں گا. یہ میں نہیں ہونے دوں گا. میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں, انشاءاللہ میرا ایجوکیشن منسٹر اور ہیلتھ منسٹر بھی یہی چیز کریں گے. تو یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرتیوں میں سوال ہی آؤٹ آف کوسچن, جس کو بولتے ہیں ناممکن ہے کہ کوئی میرے خاص کر محکمے میں کرپشن کرے گا, تو وہ پھر میں قبائلی طور پہ بھی اس سے نپٹوں گا, اپنے سرداری طور پہ بھی اس سے نپٹوں گا, سرکاری طور پہ بھی ہم نپٹیں گے. تو یہ میں آپ کو شرٹی دیتا ہوں کہ میرے اور آپ لوگوں کو کلی دعوت دیتا ہوں کہ کہیں پہ بھی پیسے کی اگر کرپشن ہوئی تو مجھے آپ نشاندہی کریں گے. اب لائف سٹاک کی بڑی اچھی بات کی آپ نے, کون سے فرشتے نے آرڈر کیے یہ ہماری حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور سیکرٹری صاحب تو چینج ہو گئے. جناب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں, باقی تو آپ نے کہا تھا کہ 2800 بندے کدھر آ گئے, کسی آپ نے نشاندہی کی. میرے بارخان کی پوسٹوں پر جوک آف دا ڈے یوب اور شیرانی کے معذور افراد بارخان میں اپوائنٹ ہو گئے لائف سٹاک میں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ خوجہ خان کی مہربانی ہے یا میٹھے خان کی مہربانی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہوئے سٹاف کی مہربانی ہے. یہ بہت غلط ہوا ہے, پورے بلوچستان میں انہوں نے غلط کیا ہے. اور چھٹیوں سے پہلے میرا خیال اتوار کے دن انہوں نے آرڈر جاری کیا, اور وہاں پہ بلا کے جس طریقے سے انہوں نے آرڈر دیے نا, ہم یہ موجودہ حکومت انشاءاللہ اس کی انکوائری میں جائے گی اور وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے کہ یہ کیوں ہوا. یہ کوئی لاجک نہیں بنتی ہے کہ کلاس 4 کی یا 4-5-6 گریڈ کی پوسٹ آپ ایک ضلع سے اٹھائیں دوسرے ضلع میں, اور پھر معذور افراد آئیں گے, یوب والے معذور آ کے بارخان میں ڈیوٹی کریں گے. میرا خیال ہے اس سے بڑی حیرت کی بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. بی بی نے فرمایا کہ بولان میڈیکل کالج کا جو ہاسٹل کا مسئلہ ہے, جی بالکل دور دراز سے میڈیکل کی سیٹوں پہ بچیاں آتی ہیں اور سب سے بڑی ان کے لیے مشکل اکوموڈیشن کی ہوتی ہے. نیا ہاسٹل تیار ہے, یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگر یہ بھی میں آپ کو صوبائی حکومت کی ذمہ داری سے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان بچیوں کو ادھر ایڈجسٹ کریں گے. اگر اس سے تعداد زیادہ بڑھی تو ہم پرائیویٹ کوئی ہاسٹل یا کوئی بنگلوز اسی سراؤنڈنگ میں لے کے انشاءاللہ ہم ان کو اکوموڈیشن, چاہے ہم نے ان کو یونیورسٹی میں اکوموڈیٹ کیا, اگر ادھر ہمیں گنجائش ہوئی یونیورسٹی میں ادھر, نہیں تو ہم ان کے لیے پرائیویٹ جگہ ہائر کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو جب بھی اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس کا سلوشن ملے گا. ویسے فیوچر میں آپ کو چیف منسٹر ہونا چاہیے, تسلی صحیح دے رہے ہیں سارے محکموں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ قدوس کو بڑی زندگی دے, اس پہ میں آتا ہوں. میں نے جائے نماز رکھی ہے, اس پہ 5 منٹ میں آپ کے لوں گا. سر یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں گے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے رکنی بارخان کولو تلی, اس کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ایک حاجی صاحب
اس کا بیٹا پرنسپل بنا, کوئی 4 دن بھی اس کو خوشی نصیب نہیں ہوئی. وہاں پہ روڈ اب کچے سے بھی بدتر ہے, آپ بھی آئے تھے, آپ نے دیکھا تھا. تو میں آپ کے توسط سے, پھر میں آپ ڈپارٹمنٹ بھی میرا ہے, میں سی ایم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ روکے ہوئے ہیں, کام بند پڑا ہوا ہے, کیجولٹیز ہو رہی ہیں اس پہ, اور اتنی مٹی اڑتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ حشر نشر ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب میں آتا ہوں جی سر, میں نے بتا دیا 361 والا. ایک اگلے ہفتے آپ بھی انوائٹ ہیں, ثنا صاحب بھی, اور جو دوست بھی آنا چاہیں, سی ایم صاحب وہ اس کو ان کو دے گا آرڈر 361 ملازمین انشاءاللہ. جناب چیئرمین صاحب, میں سوری اسپیکر صاحب, میں تو اپنے حلقے میں گیا ہوا تھا, اپنے دورے پر تھا, عدم اعتماد پیش ہوئی. تو میں جام صاحب اور اس کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی کامیاب, پر کامیاب انہوں نے جو ہے نا عدم اعتماد اس ایوان میں پیش کی, تو وہ مبارکباد کے لائق ہیں. دیکھیں سر وہ اب میں کیا اب وہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں, آپ ایک زیادتی کرتے ہیں, پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. وہ میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو ہاسٹل نہیں تھا, میں امداد ہوٹل میں رہتا تھا, تو وہاں پہ ایک اس کا بورے والے کا ایک نیم پاگل سا, وہ کہتا تھا, میں نے وہ پنجابی میں بڑی اچھی, تو اس کو فل ایک میرو میرو ناشتہ کراتا تھا, اتنی ڈبل روٹی اور 12 انڈے دیتا تھا اس کو. تو ہم جب پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کوئی ناشتہ, اوے میں تو ترنڈے نہیں کھا دے, میں تو حال خالی پیٹ ہاں. تو 3.5 سال آپ نے جو ہے نا وہ ترنڈے شرنڈے کر لیے, اب آپ کو ناکام پیش کر رہے ہیں. نہیں صاحب میرے خیال سے جو ہے 2 منٹ لوں گا بس, کاروائی کافی رہ رہی ہے, تو کاروائی کی طرف آتے ہیں. آپ کی بات سر 2 منٹ, آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کی آج تک بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, بختر بند گاڑیاں بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں آپ نے ان پہ چڑھائی ہیں, پھر آپ ان کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی میر قدوس کی حکومت بری ہے, ہم جو ہے نا سلیم کھوسا صاحب یا فلانا کو ہم چیف منسٹر لاتے ہیں. اخلاقاً آپ کو سوچنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ میں یہ کہوں گا, جو 2 پیش تھے, سردار یار محمد صاحب دونوں نہیں ہیں آج, اور جام کمال صاحب. سردار یار محمد صاحب تو میرا خیال ہے ان کا بیٹا بڑا قابل ہے, سردار خان. اب ان کی ریٹائرمنٹ کا زمانہ آ گیا, غصہ بہت کرتے ہیں, غصہ صحت کے لیے برا ہوتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے گھر آرام فرمائیں, بیٹے کو کہیں وہ ٹیک اوور کرا دیں, وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ سمجھتا ہے بلوچستان کے حالات کو. ہاں, اگر میں اس سٹیج پہ آیا تو میں خود بھاگ جاؤں گا. اور جام صاحب کے لیے میں پراپرٹی آف دا ہاؤس بناؤں گا. آپ بات کریں سردار صاحب, آپ بات کر لیں, پھر میں پراپرٹی آف دا ہاؤس بنا رہا ہوں. جی جناب اسپیکر صاحب, میں یہ جائے نماز لایا ہوں جام صاحب کے لیے. وہ ایک بہت عبادت گزار اور ایماندار اور اچھے آدمی ہیں. تو سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے, ضلع سے اٹھ کے آپ یہاں پہ سیاست کریں گے وزارت اعلیٰ یا یہ. تو میرا مشورہ یہ ہے, میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا ہوں, آپ کے ذریعے میں لے جاؤ. یہ بھجوا دیں, یہ میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا کہ آئندہ بیٹھ کے عبادت کیا کریں, اللہ اللہ کریں, نفلیں پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اگلے الیکشن میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سیاست بہت بھاری چیز ہے. یہ جام صاحب اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, کہتے ہیں کھیڈ نہیں, پتہ نہیں وہ پنجابی کا کوئی ہے. تو عارف حسنی تو ویسے ہی اس کے دامن پہ فرشتے سجدے کرتے ہیں, منسٹر رہ چکا ہے, اور اس کو مجھے پتا ہے کہ کون کون سے کاروائی کی طرف آتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, میں آپ سے ایک گزارش کروں گا لاسٹ میں کہ حلقہ بندی کے سلسلے میں مہربانی کر کے پورا ایوان متاثر ہوا ہے, آپ اس پہ ایک رولنگ دے دیں, اور آپ کے گڈ آفس سے ایک لیٹر چلا جائے کہ جو ہم جس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مہربانی کر کے, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ بارکھان کے لیے 2 سیٹیں ہو جاتی, 2 آپ کی ہو جاتی, تاکہ زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملتی اور زیادہ ہم ترقی کے حوالے سے اور آواز اٹھانے کے حوالے.
یہ تو ہمیں انہوں نے اور ہمارے کسی کے پاؤں کاٹ دیے تو کسی کے ہاتھ کاٹ دیے. تو میں پورے ایوان کی طرف سے شاید اگر ایگری کرتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ اس پہ آپ کوئی رولنگ دے دیں اور الیکشن کمیشن کو, بلکہ قرارداد نور محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ہم لے آتے ہیں اگلے ورکنگ ڈے میں, تو یہ قرارداد اب ان کو بھجوا دیں. صحیح ہے, اس پر آپ لوگ قرارداد لا دیں پھر انشاءاللہ.